बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आज जो हमारा चैप्टर है इंशाल्लाह दावा एंड अदर डेवलपमेंट्स, उसमें एक अहम जो अ, तारीखी एतबार से बहुत ही अहम वाक़ा, बहुत ज़बरदस्त वाक़ा जो क़यामत की सुबह तक जो वाक़ा या जैसा वाक़ा कभी दोहराया नहीं जाएगा। एंड इट इज़ द इवेंट ऑफ हज्जतुल विदा, यानी वो आखिरी हज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले, इस दुनिया से चले जाने से पहले जो आपने हज किया और वहाँ पर आपने एक खुतबा दिया, एंड दैट हैज़ ए डीप हिस्टोरिक मीनिंग। और वो हिस्टोरिक मीनिंग जो है आपको इंशाल्लाह आगे चलकर उसकी सिग्निफिकेंस में हम पढ़ेंगे। आज इस अगर किसी ने, आप में से किसी ने इसको खोला होगा, इस जो आज मैंने आपको इसका नोट सेंड किया, तो नीचे मैंने नोट के नीचे मैंने हजतुल विदा की एक वो कॉपी है, वो भी इसके साथ अटैच कर दी है, ताकि अगर कोई चाहेगा तो उसको एक्चुअल वर्ड्स को पढ़े अरबी में भी, और उसका जो मोस्ट वैलिड ट्रांसलेशन जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वो भी मैंने आपको सेंड किया है इसी अटैचमेंट के साथ। इंशाल्लाह आगे जब हम पहले क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे तो हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे, चंद एक बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह सिग्निफिकेंस, असल क्वेश्चन जो है आपकी सिलेबस में सिग्निफिकेंस का है, लेकिन द इवेंट इज़ इटसेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और इस वजह से पहले हम इवेंट पर थोड़ी सी बात करेंगे कि ये इवेंट कैसे आया और किस तरह से ये अनफोल्ड हुआ, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है जो बहुत ही अहम थी इवेंट के लिहाज से। तो उससे भी ज़ाहिर होता है कि नबूवत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूँकि अब ज़ाहिरी तौर पर इख्तिताम को पहुँच रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए किस तरह से मेंटली पहले ही सहाबा को प्रिपेयर कर रहे थे, उस पर इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात करेंगे। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed Muaz bin Jabal, the governor of Yemen, in 10 AH, and while seeing him off, inter alia disclosed, "O Muad, probably you will not meet me again after this year of mine. Rather, you will pass by this mosque of mine and my grave." यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 10 हिजरी, अब यानी 10 साल हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में रहते हुए, अपनी नबूवत के या रिसालत के जो आपके फ़राइज़ थे उनको अंजाम दे रहे थे। और इसी असना में बहुत सारे वाक़यात हुए, और इसमें बहुत सारा इलाका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में आ गया। बहुत सारे एरियाज़ में इस्लाम फैला, और इसमें एक जगह जो थी दैट वाज यमन, और वहाँ पर मुआज़ बिन जबल को गवर्नर तैनात किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में, यानी इसी साल जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है मतलब हजतुल विदा किया। तो यहाँ पर चूंकि जब भी वो कहीं पर किसी शख्स को भेजते थे तो उसको थोड़ी बहुत जो है नसीहत करते थे, और कुछ जो लवाज़िमात होते थे जिसको रियासती एतबार से कि किस तरह से आपको वहाँ कौन से काम करने हैं। तो आज जब उन्होंने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब रवाना किया इसकी तरफ, तो उन्होंने मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी गुफ्तगू की जो इतनी दिलचस्प है कि उसमें छुपा हुआ था एक चीज़, कि आपने अपनी वफ़ात को, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिस्क्लोज़ किया कि आगे चलकर शायद मुआज़ जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए। यानी एक इंडिकेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटर एलिया इंडिकेशन की। इंटर एलिया का मतलब होता है दूसरी चीज़ों के अंदर छुपा के बात करना। यानी यहाँ उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि ओ मुआज़, प्रोबेबली यू विल नॉट मीट मी अगेन आफ्टर दिस ईयर ऑफ माइन, जो ये साल मेरा है, इसके बाद शायद आप मुझे नहीं मिलेंगे। तो शायद रादर यू विल पास बाय दिस मॉस्क ऑफ माइन एंड माय ग्रेव, शायद आप यहाँ से गुजरेंगे, आप मेरी मस्जिद और मेरी कब्र से गुजरेंगे जब आप वापस यहाँ आएंगे। सो इन ए वे इट वाज इंटर एलिया, यानी
چھپا کے یہ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن صحابہ بہت زیرک تھے. آپ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام کیسا ہوتا ہے، اس کی میننگ، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ بہت ساری آیات، جو قرآنی آیات نازل ہوتی تھی، ان کی جو ہڈن میننگ ہوا کرتی تھی، اس کو صحابہ سمجھتے تھے. اور یہ ایک مشہور بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب اذا جاء نصر اللہ، جب وہ جب نازل ہوا تو سارے صحابہ بہت خوش ہو گئے. لیکن چند ایک صحابہ نے نوٹ کیا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ میرے دوست کی جدائی کا اعلان کر رہا ہے. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ مطلب اس میں جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حالانکہ ظاہری طور پہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں یہ دکھے، مطلب ہم جیسے کاج فہموں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں یہ بات کہاں پر آیا ہے. لیکن صحابہ اتنے زیرک تھے، ان کو بالکل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ من پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ بولنا کیا چاہتے ہیں، اور جو الفاظ ہوتے تھے ان کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو اسی طرح جب معاذ بن جبل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا. ہیئرنگ دس معاذ wept. جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اب رو پڑے، اپنے رویا. In fact, thus Prophet made known his intention to perform the Hajj, which attracted every Muslim to follow the imprints of the prophetic feet in this behalf. اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال وہ حج پر جا رہے ہیں. اور بہت سارے صحابہ، چونکہ ہر قدم پر وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کے چلے، آپ کی ہر ہر جگہ پر ہر چیز میں تابع داری کے لیے وہ تاولے ہوتے تھے. تو بہت سارے صحابہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے بھی قصد حج کر دیا سب لوگوں نے. It was the 25th of Zulqa'dah 10 AH March. یہ 25 ذیقعد، جس کو ہم عام کشمیری میں بولتے ہیں ذیقعدہ، یہ جو عربی کے مہینے ہیں. تو ذیقعد کے مہینے میں جو 10 ہجری مارچ کا مہینہ تھا، 632 ایڈی، یعنی 632 عیسوی کا سن تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رخت سفر باندھا اس کے لیے، حج کے لیے. That the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم proceeded from Medina towards Makkah to perform Hajj. اور 20 ذی الحج کو 25 ذی الحج کو وہاں سے نکلے حج کی غرض سے، اور انہوں نے مدینے کا سفر شروع کر دیا، مکے کا سفر کیا مدینے سے. A caravan of 90,000 believers accompanied the Prophet. A caravan of 90,000، 90,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر حج میں شامل ہو گئے. اتنی بڑی جماعت، یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ چند مٹھی بھر صحابہ مکے سے مدینے کی طرف آئے تھے ہجرت کی. اب ایک زمانہ یہ آیا کہ مکے سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ بول دیا، تو 313 لوگ جو تھے مدینے کو ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 افراد جو ہے عمرہ کے لیے گئے، لیکن واپس لوٹنا پڑا، اور وہاں پر صلح حدیبیہ ہوا. اور پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرہ کیا، اور آپ کے ساتھ 2000 لوگ شامل تھے. اب یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ 7 6 7 8 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں. اب 2 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ ایک تو بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو ہم فاطمہ کا کہتے ہیں. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کا واقعہ ہوا، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ 90,000 لوگ شامل ہو گئے. یعنی یہاں سے مدینے سے آپ کے سفر، باقی جو حاجی وہاں پر آپ سے ملے وہ ان کی الگ تعداد تھی، لیکن یہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ 90,000 کا قافلہ تھا. So 90,000 believers
accompanied the Prophet ﷺ from Medina, and before its reaching Mecca, people of other tribes and people who had come from Yemen had reached Mecca. जैसा मैंने पहले ही कहा, ये तो 90,000 मदीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के साथ शामिल हो गए, और इसके अलावा जो बाकी कबाइल से लोग आए थे, बाकी रास्तों से आए थे, यमन से आए थे और बाकी इलाकों से जो लोग आए थे, उनकी अलग तादाद, और वो भी अल्लाह के नबी से मिले मक्के में. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding on his camel called Qaswa. अपनी मशहूर नाम सुना होगा, कस्वा आपकी ऊंटनी थी. इसी पर आप अक्सर बेशतर जो थे सफर करते थे, और यही ऊंटनी थी जब आप जो है जहां पर वो बैठी, और वहीं पर आज जो है वो जिसको हम कहते हैं मस्जिद नबवी तामीर हुई है, वहां पर असल में कुस्वा बैठ गई थी. इन द प्लेस in the plain of Arafat, and delivered the historical address and gave guiding principles to the Ummah that were the best sit to the last day, and stated that he has accomplished his prophetic and messengership mission fully. और इसी ऊंटनी के ऊपर अरफात के मैदान में आपने लोगों को एक खुतबा पढ़ा. आपने आप लोगों के दरमियान खड़े हुए और एक तबलीग की, और ये वो तबलीग थी जिसमें बुनियादी, जिसको हम कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी एक तरह से वो जवाबित लोगों के सामने रखे जिनके तहत आगे चलकर जो है इंसानी हुकूक का जो दुनियावी चार्टर इस वक्त मौजूद है ह्यूमन राइट्स का, वो ऐसे अल्फाज उसमें बयान किए जो उसका हिस्सा लेटर ऑन बने. यानी जो आज ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज यहाँ पर अरफात के मैदान में कुस्वा ऊंटनी के पीठ पर जो अल्फाज कहे, वही आज ह्यूमन राइट्स के उस चार्टर में मौजूद है. चाहे आप इसको जिसको हम कहते हैं कि आप इसको अजीब एक मुअम्मा समझे या कुछ और समझे, लेकिन वाकया दरअसल ये है कि तकरीबन तकरीबन वही अल्फाज जो है ह्यूमन राइट्स चार्टर में मौजूद है जो अल्लाह के नबी ने उस वक्त बयान किए. एंड the la- and he also stated here कि उसने जो लोग वहां पर जमा थे उनसे कहा कि जो मेरे ऊपर जो नबूवत की जिम्मेदारी जो थी या रिसालत की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी, तो उसके गवाह रहो क्या मैंने वो सारा काम कर दिया, और इसका ऐलान कर दिया कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया. यानी वहां पर जो मैंने पहले बताया था कि यमन में जाते हुए माज बिन जबल से जो बात की, तो माज बिन जबल वहां समझ गए कि मामला क्या है. और यहाँ पर जब अल्लाह के नबी ने लोगों के साथ जब हज्जतुल विदा के मौके पर ये तबलीग की, तो वहां पर भी उनसे कहा कि मैंने आप तक बात पहुंचा दी है और इसकी गवाही दो. ये क्लियर इंडिकेशन थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है दुनिया में. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जो है वो अब अपनी जो आखिरी जो विदा वो ले रहे थे, और अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने फॉलोवर्स से आखिरी बातें वो कर रहे थे. So the Quranic verse, that is chapter 5, verse 8, was revealed on that occasion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam दीना. ये मशहूर आयत है कुरान की, ये उस वक्त नाजिल हुई और जिसमें अल्लाह ने ये ऐलान किया कि आज के दिन जो है आपका दीन जो है आज आपके लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया, और आप पर जो नियामतें थी वो तमाम हो गई. तो ये जो है ये एक तरह से बिल्कुल क्लियर एक इंडिकेशन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आप जाने वाले हैं. दिस एड्रेस इज कॉल्ड द फेयरवेल एड्रेस और खुतबा हज्जतुल विदा, और इसको हम अलविदाई खुतबा हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या जिसको अरबी में हम खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं. यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो विदा हुए, जो रुखसत हुए इस दुनिया से, ये आखिरी खुतबा उस लिहाज से था, as it was the last sermon delivered to the people during the Hajj of his life. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था हज के मौके पर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुनाया. इसके बाद आप वहां से निकले, चूंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको, उसके बाद वो जब वहां से वापस लौटे
تو پھر انہوں نے ایک خاص جگہ قیام کیا جس کو غدیر خم کہتے ہیں، ایک گاؤں تھا، وہاں پر بھی آپ نے ایک تبلیغ کی، وہاں پر بھی آپ نے چند باتیں کی، وہ بہت ہی اہم ہے، ہسٹوریکل امپورٹنس اس کی بھی ہے اور اس کی بھی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اور ایک اور واقعہ اس کے ساتھ اور ریلیٹڈ ہے جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، وہ حدیث جبریل کا واقعہ 80 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو 80 دن پہلے، یعنی تھوڑی دیر پہلے جب وہ حجۃ الوداع میں یہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے وہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ دو تین واقعات ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسلام کو سمجھتے ہیں تو یہ تین واقعات جب ہم سمجھیں گے تو بہت سارے کنفیوژنز اسلام کے بارے میں جو ہے یا جو بہت سارے جو مسائل آج کل جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا حل اس میں نظر آتا ہے، ان کا حل بالکل اس میں کلیئر ہے، مینیفیسٹ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر سمجھایا گیا۔ اسلام کے مختلف ڈائمنشنز کیا ہے وہ جو ہے حدیث جبریل میں وہ بیان ہوا۔ اور جو جو فرقہ واریت جو اسلام میں داخل ہو گئی اس کے وجوہات کیا ہیں وہ غدیر خم کے معاملے میں وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جب انسان ان چیزوں کو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ ایک اور جس کو حدیث کرتاس بولتے ہیں، چوتھا واقعہ بھی ہے حدیث کرتاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری جو آپ کے دن جو ہے آخری دن چل رہے تھے تو لاسٹ مومنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کاغذ مانگی تھی کہ آپ کاغذ مجھے دے دیجئے تو میں آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا۔ اس پر چونکہ صحابہ جو ہے آپس میں ان کی بحث و تکرار ہو گئی اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت لکھ کے نہیں چھوڑی، یہ بھی ایک واقعہ، یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی ایک روچی، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور آپ کی انٹرسٹ بھی بڑھے کہ میں اگر سیرت کا مطالعہ کروں تو سیرت کا مطالعہ کس طریقے سے میں کروں۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں تو ان کا تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ملتا ہے ذکر، لیکن اصل بات جو ان میں چھپی ہوئی ہے وہ نادر نوادرات جو ان میں چھپے ہوئے ہیں وہ مس کر جاتے ہیں اکثر بیشتر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی سوچنا، یہ چار پانچ چیزیں، چار پانچ ایسپیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ کلیئر انڈرسٹینڈنگ چاہیں گے اسلام کی تو کلمینیشن پیریڈ جو اینڈ، کیونکہ ایک انگریزی میں ایک پراورب ہے، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یہ ہر چیز تبھی ٹھیک طرح سے ہوتی ہے جب اس کا اختتام ٹھیک طرح سے ہو۔ تو یہ اختتام بہت ہی امپارٹنٹ ہے، اس میں حجۃ الوداع میں نے کہا 80 دن پہلے سے اگر آپ گننا شروع کر دیں گے تو پہلے آتا ہے حدیث جبریل کا واقعہ۔ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں محفل میں داخل ہو گئے اور مشہور واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاذ بن جبل کے ساتھ یہ چند الفاظ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اس کے فوراً بعد جو ہے حجۃ الوداع ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمائی، اور واپس جاتے ہوئے آپ غدیر خم میں رکے، وہاں پر ایک تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد جب واپس آ گئے تو بیمار پڑ گئے، اور بیماری کے بعد جب آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے اس بارے میں جو ہے کہا کہ آپ مجھے کاغذ لا کے دے دیجئے، اس کو حدیث کے ارتاس بولتے ہیں، تو وہاں پر بھی چند باتیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرح سے تمام گتھیوں کا حل ہے جو اسلام کے تئیں آپ کو نظر آتی ہے، فرقہ پرستی ہے، وہ ہے، یہ ہے، انڈرسٹینڈنگ پراپر نہیں ہے، اسلام کس کو کہیں گے، کیا کہیں گے، کیسے سمجھیں گے اس کو، تو بہت ساری اس کے ورژنز ہیں، ہم کس کو فالو کریں، کس کو فالو نہ کریں، اسلام کا اصل میننگ کیا ہے، بیسکس کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ انہی چار پانچ چیزوں میں چھپی ہوئی ہے ساری کی ساری جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از مائی پرسنل ویو، اٹس ناٹ نیسسری کہ یو ول ایکسپٹ اٹ، لیکن جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل لگے گا کہ مطلب یہ بات اگر مطلب صدق دل سے اس کو سمجھا جائے تو اٹس 100% کہ مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام اچھی طرح سے اپنی اصل شکل میں انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ سو it was this address is called the farewell address or khutbah hajjatul wida, as it was the last sermon delivered to the people during the last hajj of his life. So khutbah hajjatul wida is in fact the first human charter which was given by the prophet to the whole mankind on 9th of Zulhajj 10 AH. اور واقعہ کب ہوا؟ 9 ذی الحج کو ہوا، یعنی ایک دن جو ہے بکر عید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کے دن یہ واقعہ عرفات میں ہوا،
اور اللہ کے نبی نے یہ آخری جو الفاظ کچھ لائنیں کہیں، یہ ہیومن چارٹر جو ہے، انسانی حقوق کا چارٹر مسلمانوں کو دے دی. اٹ واز فیبروری 632 AD، اور یہ تھا فروری، مارچ سے وہاں نکلے اور یہ فروری کا مہینہ تھا. while standing on the جبل رحمت in the valley of عرفات، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت میں کھڑے تھے، عرفات کے میدان میں کھڑے تھے جب یہ واقعہ ہوا. it was a sermon so sincere and serene، یہ ایک ایسا مخلصانہ اور ایک پرسکون ایک ایسا واز تھا، ایسی ایک نصیحت تھی، yet melodious and thought provoking، اور اس کے علاوہ یہ روح پرور اور فکر انگیز بھی. اگر اس کو مطلب اس کی تعریفیں کریں تو اٹ واز سو سرین سو سنسیئر، یعنی انسانیت کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر آپ انسانیت کا بول بالا دنیا میں چاہتے ہیں تو دیز آر دا گائیڈنگ پرنسپلز، اس کے بغیر چارہ نہیں، دنیا اس کے بغیر نہیں چلے گی. unless and until you don't follow these injunctions، انسانیت کا بلا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر ہم پوری طرح سے 100%، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ پورے بین الاقوامی قومیں جو ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ عالم اقوام جو ہے، ان سب کی یہ ان سب کا یہ کنسرن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا. It is melodious، یہ روح پرور ہے، یہ روح پرور اور بہت پرسکون ہے اور فکر انگیز بھی ہے. یعنی اس سے انسانیت کی مطلب ایک جس کو قدر معلوم ہو جاتی ہے انسان، جو الفاظ اللہ کے نبی نے وہاں بیان کیے. اور اب اگر ہم اس کو بیان کریں، اس کو پریزنٹ کرنے میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اس کو دیکھے کیوں، کوئی اس کو پڑھے کیوں؟ تو یہ اٹ از سو تھاٹ پرووکنگ کہ اس سے بڑھیا الفاظ آپ کو انسانیت کے لیے ملیں گے ہی نہیں. It was a sermon so sincere and serene, yet so melodious and thought-provoking. It gave to mankind fundamental and guiding principles concerning the rights of humanity. اس میں وہ بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے، وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، وہ ہدایات انسان کو دی گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانی حقوق کی پاسداری دنیا میں کر سکتا ہے. It demarcated the principles by which the life at all levels could be reformed and set right at individual, collective, national, international, universal level for all times to come. اس میں وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جس میں ان ساری باتوں کی حد بندی کر دی گئی ہے جس کے ذریعے سے انسان ہر لیول پر اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو، چاہے اس کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے اس کی قومی سطح کی زندگی ہو جس کو ہم ملکی سطح کی زندگی، یا بین الاقوامی زندگی ہو، یا یونیورسل. ہر طرح کی سمجھ اس کو آئے گی کہ دنیا اصل میں چلے گی کیسے، انسانیت کی بقا کیسے ممکن ہے، یہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نبی نے اس وقت بیان کی. So this farewell address of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the status of universal manifesto for whole mankind. جیسا میں نے پہلے ہی کہا، یہ ایک ایسا مینیفیسٹو تھا، یہ ایک ایسا آئین مرتب ہوا مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم اقوام کے لیے یہ مرتب ہوا، جس میں انسانیت کے سارے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کی پاسداری کا آئینہ اس کو بنایا گیا. یہ آئینے کے طور پر، یعنی جب بھی ہمیں کہیں پر بھی انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنی ہوگی، پہلے ہم اس آئینے کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. As he is the prophet and last of all the prophets, the last words on the subject of human rights should also come from him. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے لیے آخری نبی ہے اور رحمت للعالمین. اب یہ رحمت للعالمین ہونے کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شکل کیا ہے، اس کی شکل وہ آپ کے آخری الفاظ ہیں، کیونکہ آپ ہی کے آخری الفاظ ہونے چاہیے انسانیت کے مطلب، انسانیت کا آخری وارث، انسانیت کو دنیا میں نجات دہندہ، آخری نجات دہندہ اگر آپ ہیں تو آپ ہی کے الفاظ، اور وہ بھی آپ کے آخری الفاظ ہی نجات دہندہ ہونے چاہیے انسانیت.
اور ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں حجۃ الوداع کے ان الفاظ میں. So 1,24,000 of companions attended this address. اور یہاں پر اب جمع غفیر اور بڑھ گیا تھا. 90,000 تو مدینے سے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور بعد میں باقی قبائل کے لوگ سارے جمع ہو گئے یہاں اور تقریباً 1,24,000 لوگ یعنی یہ اب سارے کے سارے they are all known as صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دیکھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یہ واز سنا اور یہ 1,24,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا. The Prophet emphasized upon justice and equality in this last sermon of his life. اس میں دو چیزوں پر بہت زیادہ زور ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم اس میں کون کون سی باتیں کہی گئی. دو چیزوں پر، ایک عدل اور دوسرا سماجی برابری، equality. اس پر بہت زور دیا اللہ کے نبی نے. The Prophet spoke clearly that racial supremacy is unacceptable. اور یہاں پر نسلی بالادستی کو بالکل قطعی طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ it is unacceptable. اس کو کسی بھی صورت میں انسانیت اس کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے. یہ انسانیت سے مطلب اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جس کو ہم نسل پرستی یا نسلی بالادستی کہتے ہیں. All human beings are equal and women have proper economic and social rights. سارے جو انسان ہے وہ آپس میں برابر ہو. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات کر دی وہ ویمن کے متعلق جس پر میں بار بار بات کرتا ہوں. یعنی یہ اتنا سیریس واقعہ کہ اللہ کے نبی نے اس کو جگہ دی اپنے فیئر ویل سرمن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کو یہ پتا چل چکا تھا، وہی کے ذریعے سے آپ باخبر تھے کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی. تو اس وجہ سے فیئر ویل سرمن میں بھی جگہ ملی women rights. The Human Rights Charter of the world may be mentioned as a modern version of farewell sermon of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا میں نے پہلے ہی کہا جو آج ہم ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہم ورلڈ لیول پر دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور پھر کمپیرزن کریں گے کہ اللہ کے نبی نے مختصر الفاظ میں وہاں پر کیا، کیونکہ آپ کا کلام بہت فصیح اور وسیع ہوتا تھا اور اس میں بلاغت اس قدر ہوتی تھی کہ چند چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بہت زیادہ بڑی باتیں بتائی جاتی تھی اور صحابہ ان چیزوں کو اسی طرح سمجھتے بھی تھے کیونکہ مطلب اعلیٰ درجے کی جو عربی استعمال ہوتی تھی تو لہٰذا ان کو یہ سمجھ آتا تھا. آج جو ہم مطلب جو ہم سمجھتے ہیں یا جو ہم عربی آج پڑھتے ہیں یہ اس کی تو لیول یہ تو دور کی بات ہے. جو اس زمانے کی عربی جو صحابہ بولتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام میں جو فصاح موجود تھا جو فصاحت جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ موجود تھی وہ آج کل کی زبان میں نہیں ہے. تو چند مختصر الفاظ میں بہت ایک جس کو ہم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک بحر بیکراں ہے ہیومن رائٹس کا، ایک سمندر جو ہے اس کو کوزے میں بند کیا گیا. Thus the function of calling people towards Islam and conveying them the message of Allah was accomplished by the Prophet and a new society based on the social contract, the soul of which was La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah had come into existence. اور اس طرح سے اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری باتیں جو ہے امت تک پہنچائی تھی. آپ کا مشن جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. یہ مشن کیا تھا کہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اور ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ، ایک شخص دوسرے شخص کا بھائی بن سکتا ہے، اس کا ایک رشتہ ایک قائم ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے اس کا روح جو ہے وہ بیس کرے گا ایک خاص ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک خاص نقطے پر یا ایک خاص عقیدے پر. وہ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر کہیں پر کوئی بھی آپ کی کوئری ہے تو آئی وڈ لو ٹو ریسپونڈ. تھینکس اے لاٹ.